अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महनाज अकबर अजीज़। ख़वातीन को सियासत में आने के लिए बहुत ज़्यादा जस्तजू करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। और एक मकाम हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में और भी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। और बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और बहुत चीदा चीदा ख़वातीन हैं जो अपना नाम और एक मकाम बना सकती हैं, और ख़ास तौर पे एक बहुत यंग एज में। तो आज हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं नाज बलोच साहिबा, जो घर घर में बहुत पॉपुलर हैं एज अ वेरी यंग parliamentarian politician, and she is a leader through the electronic media, and in her party she is a key spokesperson, जो कि बहुत कम होता है कि खवातीन स्पोक्स पर्सन हों अपनी पार्टी की। तो आज बात करते हैं नाज से उनकी सियासी सफ़र की, और ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ। नाज, अपनी स्टोरी प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच महनाज फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। और आपका बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप कर रही हैं, काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ। और मेरी भी एक जस्तजू थी, जिस तरह आप कह रही हैं, कि मैं भी आपके पॉडकास्ट में आज बैठूं और आपसे रूबरू बात कर सकूं और आपके व्यूअर्स तक वो बातें पहुंचा सकें जो शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अमूमन टॉक शोज में नहीं करते। आपका शुक्रिया। आपने बहुत ही जो है तारीफों के माशाल्लाह पुल मेरे लिए बांधे, और इतनी तारीफें आपने की। आई एम रियली हम्बल्ड एंड आई एम रियली ऑनर्ड। देखें मैनाज, सियासत जो है वो मैं समझती हूँ कि ये एक इंसान के अंदर एक नेचुरली एक डेवलप चीज होती है। ये आप किसी के अंदर ये सलाहियत जो है वो जबरदस्ती नहीं आप किसी में डाल सकते। ये एक ऐसा, एक आपके अंदर एक सोशल जो आपके अंदर जस्तजू होती है लोगों की मदद करने की, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की, और अपने मुल्क के लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने की। तो उसमें आप अपनी स्ट्रगल जो है इंसान स्टार्ट करता है। मेरी सियासी जो बैकग्राउंड है, पहले तो मैं उस पर बात करूंगी। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, अब्दुल्ला बलोच साहब। और मेरे वालिद साहब ने जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई, उस दिन से भुट्टो साहब का के साथियों में से उनका शुमार होता है। और बहुत उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, एक यंग मिनिस्टर की हैसियत से, वो भी अपने दौर में 70s में ही वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर। और भुट्टो साहब की काबीना के वो चेहरे जो डिलीवर करके अपने आप को मनवाने में कामयाब हो सके, और जिनको भुट्टो साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने हमेशा अपने एक माहौल, सियासी माहौल अपने घर के अंदर ही देखा। मैंने हमेशा देखा कि मेरे वालिद साहब ने अवाम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बना के रखा। उनकी जिंदगी का मकसद आज भी, उनसे जो कुछ हो सके अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए, वो इस एज में भी वो पीछे नहीं हटते। वो लोगों की खिदमत करने को मैं समझती हूँ अपनी जिंदगी का मकसद बना के उन्होंने रखा है। सो बेसिकली आई लर्न पॉलिटिक्स फ्रॉम माई फादर। तो इब्तदाई तौर पे मैं डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर की हैसियत से, एज एज स्टूडेंट हमने हमेशा पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिक्स को देखा, उनको सराहा बिल्कुल। और उनको अप्रिशिएट किया। मेरे फादर इलेक्शंस कंटेस्ट करते रहे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और एज यंग स्टूडेंट्स हम हमेशा मोटिवेट भी होते थे, और हम अपनी कैपेसिटी में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे हम जरूर बहन भाई सिबलिंग्स कोशिश करते थे कि हम कंट्रीब्यूट करें और सीखें भी। मैंने सियासत पे इब्तदाई जो बुनियादी तौर पे प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स में मैंने कदम रखा, ये 2011 की बात है। 2011 में कराची के जो हालात थे वो बहुत कशीदा थे। आपको पता है, एक दहशत गर्दी की लपेट में कराची था, और आए दिन भताखोरी, टारगेट किलिंग और इतने खौफनाक खौफ और हरास का माहौल था कि लोग जो है वो घर से बाहर निकलना महफूज नहीं समझते थे। सो मच सो कि एटीएम मशीन में पैसे विड्रॉ करना भी लोगों के लिए जिंदगी के लिए एक चैलेंजिंग मामला हो गया था। आए दिन ये जो अफरा तफरी और खौफ का जो माहौल था, इसके अंदर एक घुटन की फिजा सी महसूस होती थी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज अ
यंग पर्सन मुझे ये चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि एक भेड़ चाल है, और अगर सभी अपनी जुबान बंद करके, मुंह बंद करके, चुप होके, खामोश होके इसको बर्दाश्त करते रहेंगे, तो फिर बर्दाश्त करते रहेंगे जुल्म को, तो इंसान जो है वो, इंसान को अपनी इंसान को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है कि आप जुल्म के खिलाफ उठकर खड़े हों, अपनी आवाज उठाएं। और उस आवाज को उठाने के लिए जब मैंने सोचा, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई जॉइंड पॉलिटिक्स इन 2011। जी। अच्छा नाज, मैंने आपसे एक सवाल करना है। मैं मतलब मेरी और आपकी दोस्ती पार्लियामेंट में हुई, हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। और आप मेरी उस्ताद रही हैं पार्लियामेंट में, मुझे तकारीर सिखाती रही हैं। अच्छा, अब ये है कि आपने पार्लियामेंट तो आपने सियासत तो एक और प्लेटफॉर्म से ज्वाइन की, अपने फादर के साथ रिबेल किया आपने। पीटीआई में थी आप, और आप माशाल्लाह आप स्कूल में इमरान खान से इम्प्रेस हुई, कॉलेज में आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस में भी रहीं। बहुत जल्दी जल्दी आपका सफ़र तय हुआ, एंड यू वर वन ऑफ देयर फेसेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और धरना जो 2014 का था, उसमें भी आप बहुत नजर आई। और जिस वक्त मतलब कि उसके फल खाने का मौका आया, तो उस वक्त आपने एकदम यू टर्न लिया। मतलब जिस वक्त पीटीआई आने लगी थी पावर में, और बहुत जबरदस्त किस्म के पावर में आने लगी थी, एस्टेब्लिशमेंट भी, और सारी ऑल द फेवरेबल सिचुएशन वाज टुवर्ड्स देम। उस वक्त आपने पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी में वापस आ गई, अपनी रूट्स में वापस आ गई। तो पीटीआई का सफर, अपने फादर से क्या रिबेल किया था आपने वो ज्वाइन किया? नहीं, देखिए, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। आई एम नॉट अ रिबेल एक्चुअली। मैं आपको बताऊं कि बचपन से तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हम बड़ा पसंद करते रहे। एज अ यंग गर्ल, एज अ स्टूडेंट, हमेशा उनको आइडियलाइज भी करना, उनकी स्पीचेस सुनना, उनकी तकारीर सुनना, उनको फॉलो करना, और सो मच सो के उनकी हर खबर, हर न्यूज पे नजर रखना। एंड उनकी हर चीज, उनकी ओवरऑल जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, वो इतनी अपीलिंग हमेशा रही है कि आई थिंक नॉट ओनली मी बट एवरी वुमन इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया भर में खवातीन उनको आइडियलाइज करती हैं। सो शी इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट जहां तक आपने पीटीआई की बात कही, तो 2011 में जब कराची के हालात के ऊपर मैं खुद भी एक्टिवली उस पे जो है बड़ी कंसर्न थी कि कराची का अमन जो है वो बड़ा नागुज़ीर है, उसके लिए अपना किरदार अदा करना हमारा फर्ज है। तो ऐसे में जब पीटीआई अप्रोच मी, तो मैंने बिल्कुल उस वक्त पीटीआई 2011 में मैंने ज्वाइन की। और शुरुआत में ही बहुत ही कम, मेरा ख्याल है विद इन मंथ टाइम आप कहें, कि मुझे मीडिया स्ट्रेटेजी और मीडिया स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम करने का वहां मौका मिला। और जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे ख्याल है उसको निभाना भी जरूरी है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है मैं समझती हूँ कि वो उसको निभाना, और जिस अंदाज से आप उसके लिए आप इंसाफ करें उसके ऊपर, तो वो वही आपकी कामयाबी और तरक्की की एक राह हमवार करता है। तो मेरा मकसद जो था वो कराची के लिए आवाज उठाना था, और कराची के अमन, बिलखुसूस कराची एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जिसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही थी। तो मुझे जब पीटीआई ने अप्रोच किया और मैं पीटीआई का हिस्सा बनी, तो विद इन नो टाइम 2013 का इलेक्शन आया, उसमें मुझे कौमी असेंबली से जनरल सीट पे कराची से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। कौमी असेंबली। आपकी ना सॉरी, वो जो आपका अपना जो आपके फादर की कॉन्स्टिट्युएंसी है, जो आप लोगों के, जहां आपका आबाई घर है, वहां जी। से आपने इलेक्शन लड़ा था? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, साइड टाउन है। और यहाँ पे डेफिनेटली मेरे वालिद साहब ने बहुत काम भी किया। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से ही उन्होंने लेबर लॉज और वेलफेयर के ऊपर बहुत काम किया, सोशल सिक्योरिटी सेसी का इदारा कायम किया। तो बहुत सारा अच्छा काम था जो वो ऑलरेडी कर चुके थे। और इलाके के अंदर हमारी एक अच्छी जो है रिप्यूट भी रही है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने सालों से ये खिदमत करके वही लोगों के दरमियान रहते हुए लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। तो मुझे वही हल्का कौमी असेंबली का मिला। अच्छा, मैं कौमी असेंबली की निशस्त पीटीआई का जब मुझे टिकट मिला, वहीं से मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असेंबली के उम्मीदवार थे। अच्छा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं
وہ ٹالرنس کی اوپر مبنی ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کی جو ٹالرنس ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی بھی فورس نہیں کیا، پریشرائز نہیں کیا اپنے ڈیسیشنز کو چینج کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی باتوں میں قائل کرنے کی ہمیشہ سے کوشش میں لگے رہے کہ میں پیپلز پارٹی کی طرف اپنی جو ایک فیملی پارٹی ہے اسی کی طرف آؤں. لیکن 2011 میں نے قومی اسمبلی کا وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور میرے والد صاحب نے مجھے ایک ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ دس از یور فریڈم اینڈ یور لبرٹی اینڈ یور رائٹ ٹو چوز یور پولیٹیکل I tell پارٹی. you, this is amazing and this is unprecedented. یس. اور دیکھیں، اور دوسری جانب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی خاصیت کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دیا، نوئنگ کہ ان کی بیٹی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہے. اینڈ وی بوتھ فوٹ. میں جہاں اپنی کیمپین کرتی تھی اسی جگہ پہ جا کے میرے والد صاحب اگر اپنی کیمپین کرتے تھے، ہم وی نیور وڈ کلیش ود ایچ ادرس کیمپین. اور میں اپنی کیمپین کرتی تھی جہاں پہ ووٹرز ہوتے تھے، سپورٹرز ہوتے تھے، وہاں پہ جا کر اپنی کیمپین کرتی تھی. وہ اپنے ووٹر سپورٹرز کو جا کے انگیج کرتے تھے. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ لوگ اکثر مجھے کہتے تھے when I used to do door to door canvassing، تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم بڑے کنفیوز اسٹیٹ میں ہیں کہ آپ کو آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ ہماری خدمت بھی کی اس علاقے میں، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا، ہمارے لیے کھڑی رہی، اور ایک طرف آپ ایک ینگ پرسن ہے، خاتون ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں جو کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ میرا تجربہ رہا زندگی کا. بہرحال مشکل ٹائم بہت تھا، اور جن دنوں میں الیکشن لڑی تب تو بہت سارے خوفناک سچویشن کا سامنا بھی مجھے کرنا پڑا. ان دنوں کچھ ایسے حالات تھے کہ جب میں اپنی کیمپین میں نکلا کرتی تھی تو جو مختلف علاقے ہیں، شیر شاہ، بلدیہ ٹاؤن، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جب میں کیمپین کرتی تھی تو بعض اوقات میرے پیچھے کوئی نہ کوئی کریکر دھماکہ ہو جاتا تھا، یا کوئی ایسی چیز ان سچویشن پہ، اس جگہ پہ ہوتی تھی کہ بڑی پریشانی کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی تھی. لیکن میں کبھی ان چیزوں سے ڈری نہیں، بھاگی نہیں. ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ میرے اندر الحمدللہ موجود تھا، تو میں نے وہ اسٹرگل کی. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں الیکشن کی کیمپین کر رہی تھی میں ناز، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک انٹرنیشنل ادارے کے رپورٹر تھے، خاتون رپورٹر تھی، اور وہ میرے ساتھ موجود تھی فلوٹ کے اوپر. اور وہ ٹرک جس کے اوپر میں کیمپین کر رہی تھی اور پیچھے ایک ریلی تھی، اینڈ شی واز اسٹینڈنگ ود می اینڈ شی واز سرپرائز دیٹ کہ آپ نے اس علاقے کو چنا ہے تو اس میں کیا سوچ کے چنا، ایک عورت ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے. آپ ان بستیوں میں، علاقوں میں، کہیں پر پہاڑی علاقہ بھی آتا ہے بلدیہ کے علاقے میں، اور مختلف جگہیں ادھر آپ کیمپین کر رہی ہیں، یہ کوئی آسان علاقہ نہیں ہے. تو ابھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک دم سے پیچھے جو ہے وہ کوئی کریکر کا دھماکہ ہوا، ہوائی فائرنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی. تو جس پہ امیجیٹلی آئی ہیڈ ٹو پش دیٹ رپورٹر ڈاؤن آن دی فلوٹ، اور میں نے ان کو نیچے کی طرف لٹایا اور ان کو بھی سیکیور کیا، اور خود بھی اپنی ٹیم کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو جو میرے ساتھ پارٹی کے موجود تھے، ان سب ورکرز کو اس وقت فوراً پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. بے شک اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہماری، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے. تو وہ دیکھ کر وہ خود چونک گئی کہ یہ کوئی آسان، اٹ واز ناٹ اے پیس آف کیک. 2013 کے انتخابات بہت مشکل حالات کے اندر تھے، کوئی بہت ہی چیلنجنگ تھے. بہرحال اچھا، وہ اس کا الیکشن گزرے. ناز، اس کا پھر رزلٹ کیا آیا؟ جی، اس الیکشنز میں اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جو چیلنجز کا مجھے سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ وہ الیکشنز میں جیت گئی. 62,000 کے قریب میں نے ووٹ اٹھائے، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے کراچی کے ڈائنامکس کو جانتے ہوئے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی موجودگی کے اندر اتنا ووٹ اٹھانا، اور وہ بھی ایک ینگ وومن کی حیثیت سے. آئی واز the youngest woman to contest on a national assembly seat from the province of Sindh. تو میں نے جب کنٹیسٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو الیکشنز کا رزلٹ آیا، اینڈ آئی ون دا الیکشنز، مجھے 62,000 کے قریب ووٹ پڑے. لیکن 3 دن کے بعد میرا رزلٹ تبدیل کر دیا گیا. 3 دن تک میرے رزلٹ کو ودہیلڈ کیا گیا، اور جب میں پہنچی وہاں پہ آر او آفس میں اپنے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کہ جناب میں جیتی ہوئی ہوں، آپ میرا رزلٹ میرے ہینڈ اوور کریں، تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیے گئے تھے. لیکن آج وہی کینڈیڈیٹ جو میری جگہ پارلیمنٹ پہنچے تھے اس وقت، آج وہ اس پارٹی میں نہیں ہے جس پارٹی میں وہ تب تھے، اور آج وہ کھلم کھلا سب کے سامنے کہتے ہیں، پبلکلی اون کرتے ہیں
کہ میں اس وقت جیتی تھی اور وہ رنر اپ تھے اور وہ پارلیمنٹ میں تھے اور میں 5 سال پارلیمنٹ کے باہر رہی. بٹ میں نے آئی نیور گیو اپ. میں اس پہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. آئی اسٹل فاٹ فار اٹ بیکاز میں نے کہا کہ اٹس اوکے اف آئی گیو اپ دس ٹائم. تو وہ لوگوں کی جو امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جنہوں نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکل کر ووٹ کیا ہے. سو آئی کیپٹ آن مائی اسٹرگل اور میں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو پھر دھرنے آئے اینڈ دین آئی واز دی وائس پریزیڈنٹ, سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنی میں اس وقت اس جماعت کی. لیکن اس کے بعد دھرنوں میں تھرو آؤٹ میراتھن ٹرانسمیشنز اینڈ آل دیٹ اور لوگوں کو انگیج کرنا, پبلک, یوتھ, ویمن اینڈ آل دیز. تو ایک بڑی وہ ایک پولیٹیکل ایک کیمپین تھی. بٹ اینی ویز اس کے بعد آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی واز ناٹ ان پالیٹکس, آئی واز ناٹ اے پارلیمنٹیرین دین. لیکن میں ٹی وی میں آپ کو بہت دیکھتی تھی اینڈ یو ور آلویز ان دا فور فرنٹ اینڈ وی ور سو امپریسڈ کہ ایک ینگ عورت, بولڈ and conservative at the same time, keeping up with her traditions. And she, with such a lot of courage and dedication, you were doing, and it was not the politics of the party, it was the politics of the people. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ ویلفیئر کرنا چاہتی تھیں, آپ اس وقت لوگوں کے لیے کر رہی تھیں, کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں. کہ یہ بالکل صاف ظاہر تھا. آگے بتائیے اپنی کہانی. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور میرا مقصد یہی تھا کہ ایک خدمت کرنا, لوگوں کو سرو کر کے جو سکون ملتا ہے اور جو اطمینان ملتا ہے وہ شاید کسی اور کام میں نہیں ملتا. اور میرے ابھی ینگ بھائی کا انتقال ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے, مرحوم شہید ابراہیم بلوچ کا. اینڈ ہی واز دا یگسٹ آف آل دا سبلنگس. اور وہ ہمیشہ یہی جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ یہی ایک جملہ کہتے تھے کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. تو یہ جو سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی بات ہے, یہ ہم تمام بھائی بہنوں کے اندر یہ قابلیت ہے کہ کوشش پوری کرتے ہیں کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ خدمت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا. تو پھر میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنی اور پھر اگین اٹ واز اے ریسپانسبلٹی آن می. کرتے کرتے جب میری میڈیا اپیئرنس ہونے لگی اور میں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر زیادہ تر پارٹی کی ترجمانی کرتی تھی. لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے آبزرو کیا کہ پی ٹی آئی کے کال و فیل میں ایک تضاد نظر آنے لگا. مطلب ایک طرف تو وہ پرنسپل سٹینڈنگز کی بات تھی کہ جی الیکٹیبلز کے خلاف اور اسٹیٹس کو کے اگینسٹ بات کی جا رہی تھی. اور میں خود کانسٹیٹیوشن کی کمیٹی کی ممبر تھی جو ان کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. اس کے اندر آئی واز ون آف دا 12 ممبرز. اس میں فوزیہ قصوری صاحبہ تھیں, بہت ایسے نامور لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پھر کنارہ کش کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو کہا جا رہا تھا, جو کمٹمنٹس ہم لوگوں سے کر رہے تھے, ہم پیچھے پلٹتے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ پارٹی بہت سی چیزوں پہ کمپرومائزز کر رہی ہے. ایک طرف لوگوں کو یہ سنہرا خواب دکھانا کہ جی الیکٹیبلز کے خلاف اگینسٹ سیاست ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف, اور دوسری طرف وہی لوگوں کو جو ہر دور حکومت میں وزارت میں ہوتے ہیں انہی لوگوں کو ساتھ ساتھ شامل کر لیا جا رہا تھا, پیراشوٹ لینڈرز کو لے کر آیا جا رہا تھا. اس سے ورکرز جو ہے وہ ناراض ہو رہے تھے, پارٹی میں پیرالل گروپس بن رہے تھے. اور پیرالل گروپس کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ جو پارٹی کا اصل مقصد ہے, بنیادی مقصد, وہ کہیں بہت پیچھے رہ رہا تھا. تو ہماری کمٹمنٹ تو اپنے لوگوں کے ساتھ تھی, ہماری کمٹمنٹ, میری پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ, اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اور وہی کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ آگے چلیں تو دین اونلی یو ول بی ایبل ٹو ڈیلیور. تو یہ جو ایک میں نے تضاد دیکھا اور اس کو میں نے رجسٹر کرایا بیکاز آئی ایم ون آف دا پرسن جو کہ بھیڑ چال کے اوپر فالو نہیں کرتی. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ اس کے پیچھے 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 سیاسی طور پہ آپ جو ہے نا بس اس کی لائن کو لے کر آپ چلتے رہے. میں نے رجسٹر کیا بار بار اس وقت کی پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو میں نے بار بار رجسٹر کیا ان چیزوں کو کہ یہ جو آپ کے فیصلے ہیں اس سے لوگوں میں ناراضگی ہے, خفگی ہے, لوگ ناراض ہیں, آپ کچھ اور بول رہے تھے, آپ کی کمٹمنٹس کچھ اور تھیں, اور اب یہ جو چینجز آ رہے ہیں, ریپڈ چینجز آ رہے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اینڈ دیٹ ڈزنٹ میک یو ڈفرنٹ فرام جو آپ کی کاز تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو کچھ ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں, تو وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. تو ایسے نہیں میں نہیں آپ ناز,
میں نے کہیں پڑھا کہ آپ جو تھی، ان کا جو سلوگن تھا نا، نیا پاکستان، جی مطلب وہ اس سے آپ یو ور ویری ڈرون ٹورڈز اٹ، کہ اب کچھ ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو وہ، جو میں کہتی ہوں نا پائٹ پائپر والے خواب، تو وہ جو چیزیں تھیں. اور پھر میں نے یہ دیکھا، دیکھیں فوزیہ قصوری کی آپ نے بات کی، وہ ذرا میں ہٹ رہی ہوں اپنے بات تو میں نے آپ کی کرنی ہے، آپ کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، لیکن یہ کہ فوزیہ قصوری کے ساتھ بھی جو اچھے لوگ تھے نا پارٹی میں، جیسے آپ تھیں، یا فوزیہ قصوری نے تو آپ سے بھی زیادہ بہت لمبا ٹائم لگایا ادھر، تو یس ان کوئی قدر نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، بس ایک بھوک تھی پاور میں آنے کی. دیٹس واٹ آئی فیلٹ. بٹ یو نو، آل ریسپیکٹ ٹو یو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی جب لوگ اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے. یو کوڈ ہیو اسٹریٹ اوے بین the انفارمیشن منسٹر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دے ڈینٹ ہیو اینی ون، مگر آپ نے اس کو چھوڑا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم کولیگز تھے پارلیمنٹ میں، 2018 کی پارلیمنٹ میں جب وہ لوگ یو نو دے ور ان دا گورمنٹ، تو ہم یہی کہتے تھے کہ ناز برا تو نہیں لگ رہا کہ آپ اب اس طرف آ گئی ہو اور اب آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اینڈ یو آر ناٹ ان دا ٹریجری بینچز، اینڈ یو ور سو ریزولوٹ کہ نہیں بالکل میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اب جو جہاں آئی ہیو کم ٹو ویئر آئی بلونگ، ویئر مائی یو نو ویئر مائی، میرے میرے پورے جو پورا گھرانہ ہے اس کی کمٹمنٹ ہے، میری کمٹمنٹ ہے. تو یہ اچھا، اب میرا جو سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ ناز، آپ کی باتوں سے یو نو مستفید ہوں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، کیونکہ پتہ یہ چلتا ہے، ایک تاثر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تو ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ریزرو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن آپ کی باتوں سے پورا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک جو مشینری ہے پولیٹیکل، اور جو کہ بہت انکائنڈ مشینری ہے، اس میں سے آپ گزر کے سامنے آئی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی ہسٹری میں لے کے جاؤں گی کہ جب آپ نے جوائن کیا تو آپ کا تعلق بلوچ رند ٹرائب سے ہے. تو امی کا بتائیے، امی کا، خالاؤں کا، پھوپھیوں کا، اور باقی جو آپ کے علاقائی لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا آپ کے ابا کو؟ نہیں، میری پھوپھی تو کوئی ہے نہیں اور خالائیں بھی نہیں ہیں. تو والدہ جو ہے اور باقی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، جو فیملی سائڈ میں مدر کی کزنس ہیں یا میرے والد صاحب کی فیملی ہے آگے سے، سو ایوری بڈی واز مور دین ہیپی. اور میرا خیال ہے کہ میرے والد صاحب نے جیسی ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے کبھی بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں رکھا. انہوں نے بچپن سے ہی ہمیں تعلیم میں ایک ایکوالٹی کے ساتھ انہوں نے اپرچونٹی ہمارے لیے پیدا کی. انہوں نے ہر چیز میں ہمیں کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ بیٹی ہونا اور بیٹا ہونا فرق ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے اپرچونٹیز کے راستے ہمیشہ کھولے، بلکہ انکریج کیا بیٹیوں کو وہی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو لے کر چلتے رہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو صحت سلامتی اور پیرنٹس کو صحت سلامتی اور آمین. تندرستی دے. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور بلیسڈ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میرے والد صاحب نے اپنی سیاسی سٹرگل کی اور سیلف میڈ شخص کی حیثیت سے انہوں نے 1970s میں جب سیاست میں 68 میں قدم رکھا اور ارلی 70s میں ہی واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ہی کمپلیٹڈ ہز لا فرام کراچی، اور اپنے آپ کو اپنی محنت کے ذریعے، قابلیت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کی ٹیم کا حصہ بنایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ایک سٹرگل جو انہوں نے دیکھی اور جو محنت کی اور وہ سیاسی گرومنگ تھی، وہ انہوں نے ٹرانسفر اپنے بچوں کے اندر کی. تو یہ ایک بہت بڑی ان کی کوالٹی ہے. میں آج جو اپنی محنت ہے میری، آج جہاں پہ جس مقام پہ میں موجود ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. اور اپنے والدین کا، میں اپنی والدین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری اسٹرینتھ بن کر میری ہر کام میں مجھے سپورٹ کیا اور مجھے انکریج کیا، ایکنالج کیا. بھائی بہنوں نے، میرے سبلنگس نے بہت مجھے ایکنالج کیا. I've always been appreciated by all my siblings in whatever I have ever done. So yes, you're right, coming from a Baloch family and of course Rind tribe ہے میرا اور بلوچ فیملی سے تعلق ہے، لیکن
جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے میں بلوچوں میں بیٹیوں کو بہت عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور اوور آل کلچر میں پنجاب میں بھی دیکھیں آپ، کے پی میں بھی دیکھیں آپ، سندھ میں دیکھیں، میرا خیال ہے اب تو یہ معاشرے کے اندر ٹریڈیشن ہے کہ بیٹیوں کو بہت ہی رسپیکٹ اور پیار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو ہے وہ فیملی میں ہمیشہ ان کی بات مانی بھی جاتی ہے، اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف آر کلچر اوور آل پاکستان کا۔ ناز، آپ نے بھائی کا ذکر کیا، بھائی مرحوم کا ذکر کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جہاں پر ایک بہت بڑا غم ملا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی خوشی دی، آپ کو بیٹی سے نوازا۔ جی یہ بتائیے کہ سیاست جو ہے وہ پرسنل لائف پہ اور سوشل لائف پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ اور جو ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ایک جو بہت ریالٹی ہے، چاہے پالیٹکس میں ہے کوئی خاتون جو ویزیبل ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس کی ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے، چاہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہو، چاہے وہ سائبر ہراسمنٹ ہو، اور کسی قسم سوشل میڈیا ہراسمنٹ ہو، وہ بہت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اپنی پرسنل اور سوشل لائف کے بارے میں بتائیے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی جو سائبر اینڈ سوشل میڈیا ہراسمنٹ بھی از ویری انٹرٹوائنڈ ٹو یور پرسنل اسپیس۔ جب ہٹ کرتے ہیں، آپ ایک سیاسی بات کرتی ہیں اور جب واپس ہٹ ہوتا ہے تو اٹ ہٹس انٹو یور ہارٹ۔ اور خواتین کے لیے تو خاص طور پہ اتنا تھک سکنڈ ہونا بڑا مشکل ہے جس طرح سے مرد حضرات آج کل بات چیت کر لیتے ہیں۔ جی، دیکھیں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو آپ نے جو بات کی، بالکل دسمبر 22 جنوری کو میرے بھائی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں آئی لاسٹ مائی ینگ بردر۔ بہت ہی تکلیف اور دکھ کا لمحہ تھا، لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ فیملی لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک خدمت کا ہوتا ہے، لوگوں کی لیے اویلیبل ہونا ہوتا ہے، پبلک ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ چیز دیکھا کہ جب مشکل وقت تھا میری پوری فیملی کے لیے، اٹ واز دا ٹفسٹ مومنٹ، اور ایسے مومنٹ پہ میری پوری جو پولیٹیکل جو سیاسی تعلقات کے لوگ ہیں، آپ سمیت، آپ جیسے اتنے اچھے فرینڈز، میں نے جو ہے میرے لیے کریڈٹ ہے بہت بڑا کہ آپ یو کیم آل دا وے فرام اسلام آباد ٹو مائی فیملی، اور اس مشکل میں آپ نے ہمارا غم بٹانے کی کوشش کی، اور آپ سمیت میری پوری پارٹی کی لیڈرشپ سمیت میری پارٹی کے ایک ایک ورکر نے آ کر اس مشکل وقت میں میری فیملی کے ساتھ سب کھڑے رہے۔ مجھے میرے پارلیمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک ممبر جو ہے وہ میرے غم میں ہمارے ساتھ آ کے شریک ہوا، پریکٹیکلی ہمارے ساتھ موجود تھے، لیڈرشپ آئی وہاں پہ موجود تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اپنی جو ہے وہ کنڈولنسز کے میسیجز دیے، اور یہ چیئرمین صاحب خود آئے، فرسٹ لیڈی کیم فار کنڈولنسز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی از لائک اے فیملی، پاکستان پیپلز پارٹی از لائک اے فیملی، اور انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم تنہا نہیں ہیں، اٹس لائک اے فیملی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے پولیٹیکل پارٹی کی، جب مشکل وقت میں آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کیمسٹری ہے جس کی وجہ سے، اس بانڈنگ کی وجہ سے ورکرز اور پارٹی کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کمیٹڈ رہتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک خصوصیت ہے۔ تو اس کو لے کر اور دوسری آپ نے بات کہی، میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ڈیفینیٹلی مجھے پھر اس کے بعد میری ماشاء اللہ الحمدللہ آئی بین بلیسڈ ود اے بیوٹیفل بیبی گرل، اور اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ہمیشہ آمین۔ اپنے امان میں رکھے، تو اور ہر بری نظر سے بچا کے رکھے۔ دیکھیں سیاست میں آپ کو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، یا جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں لوگ ناٹ ود ان دا پارٹی، لیکن باہر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید کسی کی اچیومنٹ اور خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میں بھی وکٹم رہی ہوں سائبر اٹیکس کا، اور میں بھی وکٹم رہی ہوں ہراسمنٹ کا، اور جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ اور ہراسمنٹ میں نے فیس کی ہے فرام سم سائبر کرمنلز جسے میں کہوں گی، تو وہ دیٹ ہیز بین رجسٹرڈ، وہ تو ایف آئی اے سائبر کرائم میں رجسٹرڈ چیزیں، میں
آئی ایم اے لا میکر، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں ہی لا کو فالو کر کے چلوں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگی کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہو، کوئی سائبر ہراسمنٹ ہو، سائبر کرائم ہو، تو آپ اسٹریٹ اوے اپنے پروفس اور ایویڈنس اکٹھا کر کے آپ ایف آئی اے سائبر کرائم کو دیں، اور اس پہ سزائیں ہیں، 3 سال کی قید موجود ہے اگر کوئی سائبر بلی کرے کسی کو اور سائبر ہراسمنٹ کسی کو کرے، تو ان چیزوں کے اوپر قانون موجود ہے، پیکا لاز ہے۔ اب مس انفارمیشن، مس لیڈنگ انفارمیشن اسپریڈ کرنا کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ، یہ سب جرائم ہیں، یہ جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ یہ جرم کرتے کرتے اپنے وہ چھاپ اور ایویڈنس اور فٹ پرنٹ چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ قانون کی پکڑ سے دور نہیں ہوتے۔ ناز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے، فافن کی رپورٹ بھی ہے کہ خواتین جو ہے 49%، یعنی 49% جو کارروائی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی وہ خواتین کرتی ہیں، اور بہت جیسے آپ نے کہا کہ دے آر ویری پنکچوئل. مگر کیا ان کو مواقع ملتے ہیں؟ آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ کہ ان کو مواقع مل جاتے ہیں اور وہ بھی مطلب یہ نا خوش ہیں جو ان کو ملا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، خواتین، میں تو سمجھتی ہوں کہ خواتین کو جنرل سیٹس کے اوپر الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کے لیے بھی موقع ملنا چاہیے، اور ایکول موقع ملنا چاہیے، اور ونیبل سیٹس خواتین کو ملنی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز خواتین کو وہ سیٹس دیتی ہیں کنٹیسٹ کرنے میں جہاں ان کو کوئی آثار نہیں لگ رہے ہوتے جیتنے کے، یا ہوں. جہاں پہ وہ پولیٹیکل پارٹی کمزور ہوتی ہے ذرا، یا دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں زیادہ آگے ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین جتنی بھی محنت کرتی ہیں، ان کو جنرل الیکشنز کے اندر آگے لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہیں، شازیہ مری ہیں، فریال تالپور صاحبہ ہیں، آصفہ بھٹو ہیں، سو وی ہیو ایگزامپل، ڈاکٹر عذرا پیچو ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی جو ہے ایگزامپلس سیٹ کی ہیں۔ اینڈ مناز، یو یور سیلف آر سچ اے بیوٹیفل ایگزامپل۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک جنرل الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت کر آپ 2018 میں پارلیمنٹ میں آئیں، اور آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہر سیشن میں آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ مجھے نہیں یاد آتا کہ کوئی ایسا سیشن ہو، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے انرجی کے معاملات ہو، چاہے ایجوکیشن، لٹریسی، ہیلتھ، کوئی بھی ایشو ہو، ہر ایشو کے اندر آپ نے اپنے علاقے کے شکر گڑھ کی عوام کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا، اور بالکل. یہ ہمیں رٹا ہو گیا تھا کہ جی کوئی بھی ایشو ہوگا تو میناز نے شکر گڑھ کی عوام کو نہیں بھولنا، وہ ان کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں ضرور بات کریں گی۔ سو اینڈ دیٹ واز سچ اے پازیٹیو سائن کہ ایک الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت کے آپ آئیں، اور آپ نے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن، آپ نے وہ ریسپیکٹ ارن کی۔ ایک فرسٹ ٹرم میں آ کر پارلیمنٹ میں، دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ممبران موسٹلی وہ ہوتے ہیں جو تسلسل سے آ رہے ہوتے ہیں، کئی ہوں. اکثر فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو 30 سال ہو گیا پارلیمنٹ میں، کسی کو 25 سال ہو گیا، کسی کو 20 سال ہو گیا پارلیمنٹ میں آئے ہوئے۔ لیکن جو لوگ فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کے پروسیجرز میں، لیجسلیشن میں، بزنس میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم تو ہمارے پاس جو فرنٹ بینچز ہوتے ہیں، ساری موسٹ آف دا بزنس جو ہے وہ آگے ہی کی طرف سے جاتا ہے۔ لیکن یس، جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے، پرائیویٹ ممبر پہ آپ نے کافی سارے آپ لیجسلیشن کر چکی ہیں خود، تو یو یور سیلف آر این انسپریشن، اور جس گریس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کیری کیا، تو اٹس لائک اٹس این ایگزامپل۔ ناٹ دیٹ کہ میں آپ کا پوڈ کاسٹ اس وقت کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، بلکہ جتنی بھی خواتین ممبر اینڈ وومن آف سبسٹنس اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو منوایا، تو یہی بات ہوتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ اگر کہیں تک پہنچتی ہیں، وہ بہت ذمہ داری، ایک ایک فون کال جو ہلکے سے آتا ہے اس کو اٹینڈ کر کے سیریسنس کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ پیشنس کے ساتھ سننا ایک ایک کے مسئلے کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اٹس ناٹ این آرڈینری جاب۔ اچھا جی ناز، مجھے آپ نے پارلیمنٹ کے دن یاد کرا دیے، اور مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور میں نے کہا، میں نے بائی دا وے آئی واز ویری امپریسڈ، اور پھر میں آپ سے آ کے ہمیشہ گائیڈنس لیتی تھی، اور یہ جو تھا نا ایک گروپ آف ویمن تھی جو کہ ایک دوسرے کی بہت مدد کر، ناٹ ایوری ون بٹ دیر واز اے گروپ آف ویمن ہو ور ویری سیکیور ان دیم سیلوز اینڈ دے وڈ ہیلپ ایچ ادر آؤٹ،
اور پورا مطلب وہاں کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے فارمل یا آن گوئنگ کہ کوئی سکھائے کسی کو یا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو. اور جو بڑے جیسے آپ نے کہا جو فرنٹ بینچز میں ہوتے ہیں ان کو تو بالکل دے ڈونٹ کیئر لیس اباؤٹ ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, انہوں نے وہ بگر پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں. اچھا, اور تو اس وقت میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شروع شروع میں جب زرداری صاحب پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے تو میں اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہی تھی, اور وہ پھر میرے ساتھ سے گزر کے چلے گئے, سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. اور میں نے کہا کہ واو, ایک دفعہ وہ ہمارے گھر آئے تھے, بہت پہلے کی بات ہے, میرے ابا زندہ تھے تب. تو میں نے ان کو کہا کہ واو, آئی ایم سینگ ہم ان ریئل لائف. مطلب یہ کہ میرے لیے تو وہ بہت اینتھروپولوجیکل ایکسپیرینس تھا. مگر آئی واز اے بگ فین آف بلاول زرداری, بھٹو زرداری. تو مجھے بتائیں کہ ہاؤ از اٹ ٹو بی ورکنگ ان پیپلز پارٹی. اور ناؤ تو اب مجھے بھی بڑا شوق ہے آصفہ بھٹو سے ملنے کا. بہت ہمبل رکھتی ہیں, اور مجھے آئی لو دا وے شی ڈریسز اپ اینڈ ویری گراؤنڈیڈ اینڈ آل آف دیٹ. تو یہ بتائیں کہ ہاؤ از اٹ ٹو ورک ود دا پیپلز پارٹی, کیونکہ سب سے زیادہ میرے اپنے خیال میں سب سے زیادہ عورتوں کے لیے مثبت پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بی بی شہید سے لے کر نصرت بھٹو صاحبہ کی سٹرگل کو آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کی پولیٹیکل سٹرگل کو آپ پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں، جو جدوجہد ہے طویل اس کو آپ دیکھ لیں، تو خواتین پیپلز پارٹی کے اندر بہت ہی اپنے آپ کو کمفرٹیبل بھی فیل کرتی ہیں، اور ایک بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے، ورکنگ انوائرمنٹ ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے کہا یہ ایک اور اوور آل جنرلی آپ نے زرداری صاحب کی بات کہی. زرداری صاحب جو ہے ان کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جب بھی ملتے ہیں بہت ہی رسپیکٹ اور ہوں. عزت اور بہت ہی شفقت جو ہے اس سے ملتے ہیں. سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ بیٹیوں کو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو وہ بیٹیوں کی طرح جو ہے بہنوں کی طرح جو خواتین کو جو رسپیکٹ اور شفقت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو احترام کے ساتھ ان کو موقع دیتے ہیں ہمیشہ کام کرنے کا. تو یہ ایک اچھا جو انوائرمنٹ، اور میرے ساتھ بالخصوص یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میری فیملی کا، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک میرے والد صاحب کی وابستگی رہی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو بھی ہمیشہ جو ہے انہوں نے ویسے بھی اوور آل بھی جنرلی بھی ہی شوز اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار آل دی ویمن ان دا پارلیمنٹ. اور کوئی بھی پارٹی کی خواتین ہو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کر ان سے ریسپیکٹفلی ملتے ہیں، پارٹی کے اندر سنتے ہیں ویمن کی. تو ویمن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ. اور آصفہ بھٹو کا آپ نے جس طرح حوالہ دیا، وہ خود پارلیمنٹ میں آتی ہیں، she listens to each and every women in the parliament جو بھی جن کے بھی اچھا, مسائل یہ ہوتے ہیں. بتائیں ناز تو کہ اگر شکایت لگانی ہو تو پھر کس کے پاس جائیں؟ اگر کوئی دکھ ہو یا شکایت لگانی ہو تو ایزیلی ایکسیسیبل سب سے زیادہ کون ہوتا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بات مکمل کر دوں تو زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب اور میرے والد صاحب جو ہے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں. تو حاکم علی زرداری صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کی بہت قریبی وابستگی رہی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی جانتے ہوئے پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین لائک اے فیملی. تو وہ جو عزت اور رسپیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ میں نے ہمیشہ ایک اچھا ماحول پایا ہے. اور باقی آپ شکایت کی بات کر رہی ہیں، تو میں نے تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی شکایت کرنے کی، بیکاز میں آپ کو بتاؤں کبھی مجھے ایک تو موقع بھی نہیں ملا کہ میں کسی کی شکایت کروں. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ کمپلین جو ہے نا چیزیں ایشوز کو خود ریزالو کر لے اندر ہی اندر رہ کر، تو وہ نہیں, بہتر بٹ رہتا ہے. واٹ آئی مینٹ واز کہ ایکسیسیبل کون ہے, سب سے زیادہ ایکسیسیبل کون I ہے؟ think ڈپینڈنگ آن دا سچویشن پارٹی کے اندر جو ہے زرداری صاحب اپنی جگہ ڈیفینیٹلی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان کے ذمہ اتنا سارا کام ہوتا ہے کہ پارٹی کے ممبرس کو ڈیفینیٹلی خود اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے اگر کسی کے مسائل ہیں تو خود حل کر لیں، بجائے اس کے کہ سیدھا جا کے پریزیڈنٹ صاحب تک کوئی بات لے جائیں. تو یہ پارٹی میں نے کہا نا از لائک اے فیملی، یا دوسرے تھرڈ دو تین اور ایسے گروپ میں فیملی کی طرح لوگ ہوتے ہیں، ممبرس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایسا کوئی ماحول نہیں ہے لڑائی جھگڑے والا. لیکن اویلیبلٹی آپ کہہ رہے ہیں تو سب اویلیبل ہوتے ہیں، چیئرمین صاحب خود اویلیبل ہوتے ہیں، اور سیشنز کے دوران اسپیشلی ممبرس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب از آلویز اویلیبل ان دا سیشن. ان سے ایزیلی ہم جا کے ایکسیس ہوتا ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایشوز ان کو بتا سکتے ہیں، اینڈ ہی از ویری انڈرسٹینڈنگ. ہاں ناز, آپ نے بہت جگہ بنا لی ہے, بہت جگہ بنائی, اینڈ یو آر ماشاء اللہ, میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں, یو آر فلرشنگ اینڈ دس از واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ.
اور جگہ بنائی پیپلز پارٹی میں، سیاست میں، اور آپ جو ہیں بالکل مطلب یہ کہ ایک دبنگ سیاستدان بن کے ابھر رہی ہیں، اور آپ کو سارے نٹس اینڈ بولٹس کا پتہ ہے، مطلب ایک آپ سسٹم سے آئی ہیں نا، بالکل گراس روٹ سے آئی ہیں، اور ایک بڑی ریئل جگہ سے آئی ہیں، کہ ماڑی سے اٹھ کے آئی ہیں، وہاں پر ابائی آپ کا گھر ہے، وہیں پر آپ کے والد ابھی رہتے بھی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ واٹ نیکسٹ فار یو، آگے کے کیا پلانس ہیں؟ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ واٹ از آن یور وش لسٹ؟ تین چار چیزیں بتائیے۔ دیکھیں، پولیٹیکل گروتھ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب جب میں نے سیاست شروع کی، ان دنوں کے چیلنجز مختلف تھے، آج کی سیاست میں چیلنجز مختلف ہیں۔ تب گراس روٹ کے ایشوز کچھ اور تھے، آج گراس روٹ کے ایشوز کچھ اور ہیں۔ آج ہماری پرائیورٹیز اور ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، اس کو مایوسی سے بچایا جائے، ان کو ایک پر امید پاکستان کی طرف جو ہے لے کے جایا جائے۔ دیکھیں، اس وقت آپ نے دیکھا کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آئی مسٹ سے از چیمپئن آف ڈپلومیسی جو انہوں نے کی ہے، دنیا یس، بھر میں جا کے پاکستان کا جو نیریٹو، امن کا، پیس کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ ایک طرف انڈیا ہے جو کہ نفرت اور ہیٹ کی پالیٹکس کے بعد بعد کے علاوہ دہشت پھیلا رہا ہے خطے کے اندر، اور نفرت کو جو ہے فروغ دے رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے پرامن صلاحیت، جو ہم امن چاہتے ہیں، اور خطے میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے۔ اس خطے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے بہت کولیٹرل ڈیمیج کا ہمیں ہوا، ہم نے بہت نقصان اٹھایا بہت ساری چیزوں میں، مشکل وقت میں ہم نے تو اپنی لیڈرشپ کی جان کی قربانی دی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ امن کتنا اہم ہے، اور آج پاکستان کی جو ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی رہی ہے، بھارت کو منہ توڑ شکست دے کر ان کو منہ کی کھانی پڑی بھارت کو۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پولیٹیکل فرنٹ میں انٹرنیشنلی جا کے دنیا بھر میں جس طرح ایک امیج پاکستان کا، جو ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ امن پسندی کا میسج پہنچایا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہی ہے، آج دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک ہمارے لیے ٹیرف میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، کاروبار کے، روزگار کے، تجارت کے، اور ان چیزوں کا سب سے بڑا فائدہ ہمارا نوجوان طبقہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں اپنی وش لسٹ اگر بتاؤں تو میری تو وش یہ ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو لو سکل جابس نہیں، ہائی سکل جابس، اور ان جو ہائی سکل جابس کے اوپر دنیا بھر میں نام پیدا کرنے کا موقع ملے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمارا نوجوان بہت آگے نکل سکتا ہے۔ یہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے۔ اس کے اندر پاکستان پروڈکٹیو انداز سے، پازیٹیو انداز سے ہماری خواتین، ہمارے نوجوان بڑا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور کلائمیٹ چینج کو لے کر، کلائمیٹ چینج پہ ہمارے نوجوانوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے کام کیا ہے، اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، کلائمیٹ کرائسس سے کمبیٹ کرنے کے لیے، کلائمیٹ ایکشن کی طرف بڑھتے ہوئے جو کام پاکستانی نوجوان کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، اور جو ریسرچ کا ہمارا کام چل رہا ہے، میرا خیال ہے اس میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے لیے politics is not just it's just not a 5-year plan or a 10-year plan. It's an ongoing struggle. It keeps, you have to keep on going and going on and going on, because ہمیں اپنی ہمارے پاس بڑی بڑی مثالیں رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے سینئر پولیٹیشنز، نواب یوسف تالپور صاحب آخری دم تک پارلیمنٹ میں آتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے پارلیمنٹ کے اندر۔ سو اٹس پالیٹکس از اباؤٹ دا کمٹمنٹ، اٹس اباؤٹ واٹ وی کین گیو ان ٹو آور کنٹری۔ ہم اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں، ہم پاکستان کو دنیا بھر کے اندر جا کر کس طرح سے ہم فورن فرنٹ میں پاکستان کی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، اور کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کو کامیابی کے رستوں میں لے جانے کے لیے نوجوانوں کے لیے مواقع کریٹ کر سکتے ہیں۔ So for me, I think it's an ongoing struggle. It's a cause, and the cause is so big, the cause is so huge کہ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں شاید وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے تو اپنی زندگی پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے پالیٹکس کو، اور یہ پارلیمنٹ میں بھی پتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی پتا ہے، اور آپ ایک بہت دبنگ، جیسے میں نے کہا، سیاستدان بن کے ابھر رہی ہیں، اینڈ یو آر پاکستان's پرائڈ۔
وی آر ریئلی پراؤڈ آف یو اینڈ آپ جو ہے ناز وہ یو آر اے رول ماڈل فار دا یوتھ اینڈ اسپیشلی ویمن آف پاکستان ٹو انٹر پالیٹکس اینڈ بی یوزفل اینڈ ٹو سرو دیئر کانسٹیٹوئنسی اینڈ دا کنٹری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بہت فار اچھا ہیونگ می لگا. مہناز. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ریئلی ہمبلڈ. آپ نے جتنی اچھی الفاظ میرے لیے استعمال کیے، میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے لمحہ خوشی بھی ہے، اور یہ انکریجمنٹ اور یہ اکنالجمنٹ جو ہے ایک پولیٹیشین کے لیے، یہ انکریجمنٹ ہی بہت، دس از دا فوڈ فار اس. یہ ایک انرجی ہمارے اندر دیتی ہے جس سے ہمیں آگے اور مزید بہتر کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یو یور سیلف آر این امیزنگ پرسن and you are a true inspiration for women who just contest general election and they come up in the parliament and they speak for, and be the voice of the people. So you've always been the voice of your voters and your supporters and your and the people of your constituency. اسی طریقے سے جو ہے آپ نے بہت جو آئی ایم ریئلی ہمبلڈ کہ آپ نے اتنی میرے لیے اچھے الفاظ کہے، اور آپ کے احساسات جو میرے بارے میں ہیں ان کی میں آپ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ان چیزوں کا. ہاں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور تھینک پوڈ یو کاسٹ. ناز. ایک بات میں اور ایڈ کروں گی آپ کے بارے میں. آپ جو ہیں جو نیگیٹو امپریشن ہے، ایک تاثر ہے پارلیمنٹ کے بارے میں، ریزرو سیٹ کی عورتوں کے بارے میں، اس کو نگیٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اصل میں کس طریقے سے محنت ہوتی ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی خدمت ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.